के शो में। बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज। रुपए की बेकदरी जारी, इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा। मुल्क में काफी हद तक माशी इस्तेहकाम आ चुका है, गवर्नर स्टेट बैंक का दावा। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज फिर से हमने देखा कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रुपी जो पैरिटी थी, एक बार फिर पाकिस्तानी रुपी वीकेंड हुआ। इंटरबैंक के अंदर 156.96 और ओपन मार्केट में 157 से ऊपर तजावुज करता हुआ हमने देखा डॉलर पाकिस्तानी रुपी के अगेंस्ट गया। इस पूरी सूरत हाल में आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नर स्टेट बैंक की हुई है और गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है जी कि फ्री फ्लोट उनकी पॉलिसी नहीं है। मईशत के हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तानी मईशत में आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, या कह सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता माशी इस्तेहकाम आया है। वो कहते हैं कि मार्केट बेस्ड यानी डिटर्मिनेशन है इस एक्सचेंज रेट की। और एक अहम बात जो बताई गई है कि 3 जुलाई को IMF की बोर्ड मीटिंग है। इंतहाई अहमियत की हामिल ये बोर्ड मीटिंग है क्योंकि यहाँ कुछ भी सियासी फिजा हो, IMF ने जो प्रायर कंडीशंस बताई थी हमें इस प्रोग्राम के अप्रूवल से पहले, वो कंडीशंस इस बजट के अंदर और इससे पहले हमें पूरी करनी थी। और इसके बाद IMF की जो बोर्ड मीटिंग है इसके अंदर अहम तरीन फैसला इस 6 अरब डॉलर के अमाउंट का होना है। और इसके बाद यकीनी तौर पर IMF के अगर लोन मिलता है तो ADB, वर्ल्ड बैंक, IDB और दीगर सपोर्ट हमें फिस्कल और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आती हुई नजर आएगी। लेकिन ये तो है माशी मैदान की खबरें। सियासी मैदान में क्या हो रहा है? आज हमने देखा कि हुकूमत ऑपोजिशन एक बार फिर बजट को लेकर, गिरफ्तारियों का मामला तो है लेकिन बजट को लेकर आपस में इस वक्त दस्त व गिरेबान और यकीनी तौर पर सियासी गर्मी जो है उसमें बड़ा इजाफा हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, हमजा शहबाज क्या बोले आज? हमजा शहबाज को पहले सुनाते हैं आपको कि उन्होंने बजट के ऊपर क्या बोला, क्या उन्होंने तकरीर बजट के हवाले से वफाक और पंजाब दोनों के, फिर वफाकी हुकूमत का रिस्पॉन्स भी सुनवाते हैं। पहले लेट्स हियर इसके हमजा शहबाज ने क्या कहा है। PTI के दौर ने आवाम पर IMF का तैयार करदा और मंजूर सदा वफाकी और सूबाई बजट पेश कर दिया है जो क़यामत भर कर आवाम पर टूटा है। इसका तस्करा सिवाय हैरत, अफसोस और परेशानी के कुछ नहीं है। ये मुसबदा 10 साल तारीख की बदतरीन मुआशी तरक्की यानी 13% महंगाई की शरह, गरीब आवाम और किसानों पर अंदरूनी टैक्स का बोझ लादने और बेरोजगारी को घर घर पहुंचाने का जरिया है। ये वही IMF की बैरूनी मदाखलत का पेश करदा बजट है जिसने हमारे फैसला साजी, पॉलिसी साजी और खुद मुख्तारी सलब कर ली। सरमायाकारी बदतरीन गिराव का शिकार हो चुकी कारोबारी तबका से लेकर मजदूर, किसान, रेडीवान, आम शख्स, पढ़े लिखे नौजवान सब मुआशी बेरहमी का शिकार दिखते हैं। इसी तरह वफाकी सतह पर या कहा जाए कि जो पार्लियामान है वहां पर बिलाल भुट्टो जरदारी पहले कह चुके हैं बजट मंजूर कराने के हवाले से, यानी बजट को मंजूर ना होने देंगे। आज शहबाज शरीफ साहब इस बात पर उनका मौक़िफ़ सामने आया कि बजट को मंजूर होने नहीं देंगे क्योंकि ये अवाम दुश्मन है और IMF की पॉलिसीज रिलेटेड है, यानी IMF की पूरी कंडीशनैलिटीज के साथ भरा हुआ है, ये ऑपोजिशन कहती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है? लेट्स हियर दिस आल्सो कि वजीर इत्तलात वफाकी जो हैं फिरदौस आशिक अमान साहिबा, उनकी तरफ से बजट की मंजूरी को लेकर जो चैलेंजेस दरपेश हैं गवर्नमेंट को, उनकी स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टैंस गवर्नमेंट का क्या है? लेट्स हियर दिस। बजट हुकूमत का नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम और इस मुल्क की, इस रियासत की जरूरत है। और बजट पास करना इस कौम की आईनी जरूरत है। और हुकूमत इंशाल्लाह अपने तहादियों के साथ मिलके ना सिर्फ बजट पास करेगी बल्कि बजट के अंदर जितने टारगेट अहदाफ हमने तय किए हैं हम उनको हासिल करेंगे। आप ये सियासी यतीमों का टोला हाथ मलते रह जाएगा। अहम तरीन सियासी और माशी सूरत हाल जो चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट को, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से लेकर
جو بجٹ کے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے تک معاشی طور پر سیاسی طور پر کتنا ممکن ہے, اور آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ میں آخر کار کیا گورنمنٹ اپنا پلان صحیح طرح پیش کر سکے گی؟ پھر اس کے بعد جب یہ پروگرام منظور ہو جاتا ہے تو کیا کوارٹرلی ٹارگٹس, اتنا بڑا ریونیو فسکل ٹارگٹ, ہمارے فسکل ڈیفیسٹ ٹارگٹ, یہ تمام اچیو کرنا گورنمنٹ کے لیے ممکن ہوگا؟ اور اگر نہیں تو کیا ہرڈلز ہوں گے؟ کس طرح یہ راستہ, کٹھن راستہ, اس کا سفر گورنمنٹ کر سکے گی؟ یہ بڑے بنیادی سوالات آج کے پروگرام میں بے نقاب کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات سیاسی میدان پہ پہلے آ جاتے ہیں. اور سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے بالخصوص بجٹ کو لے کر, آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. بلال بھٹو پہلے کہہ چکے ہیں, حمزہ شہباز کا بیان ابھی آپ کو سنوایا ہے, گورنمنٹ کا موقف بھی آپ کو سنوایا ہے. آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے, جو سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کا لائن آف ایکشن پلان کیا ہو سکتا ہے, کیا ہے؟ یہ بھی بڑا بنیادی سوال ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہ ترجمان پنجاب حکومت کے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. چوہان صاحب, حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ یعنی جو اپوزیشن, جو پورا مخالف اتحاد ہے گورنمنٹ مخالف, وہ تو لگ رہا ہے بجٹ منظور نہیں ہونے دے گا. یہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوگی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ کیا سوچ رہے ہیں, کیا ہوگا چوہان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن پارٹیز کی کرپشن کی دھم پہ پاؤں آیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور تقریباً تمام پارٹیز, خصوصاً یہ جو بڑی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں, ان کا غم اور ان کی کہانی ایک ہی ہے. تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم, ہم دونوں کی ایک کہانی ہے کہ مزداق. کہانی کرپشن کی ہے, غم جناب انہیں احتساب کا ہے. اب یہ بیوقوف بنا رہے ہیں, کیا پدی کا شوربہ, یہ جو بڑکے مار رہے ہیں کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. وہ بھائی جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے ہیں میلہ. ان سے پوچھو یار, تمہارے پاس 156 تمہارے پاس ووٹ ہیں, 157 تو صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, 29 پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں. تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم جناب بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے؟ اور پھر میں حیران ہوں کہ کچھ میڈیا چینلز بھی ہیں کہ جو اس چیز کو پچھلے 3-4 دن سے ہائپ پہ ہیٹ کر رہے ہیں کہ شاید بلاول زرداری صاحب جو بڑکے مار رہے ہیں, یا شہباز شریف صاحب پٹواری اعلیٰ جو بڑکے مار رہے ہیں کہ ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے, تو وہ سمجھتے ہیں شاید بجٹ نہیں پاس ہوگا. جناب ہماری نمبر گیمز بھی پوری ہے. اور دوسرا, اصل میں ان کو بجٹ یا مہنگائی کا غم نہیں ہے. یہ جو کل انہوں نے کرپشن بولے بہن بھائی آپس میں ملے ہیں نا جاتی عمرہ میں, بیگم صفدر امان صاحبہ نے کھانا رکھا ہوا تھا بلاول زرداری صاحب کا. میں نے کل بتایا تھا کہ وہاں پہ بڑی اسپیشل ڈشیں بھی تیار کی گئی, چکن منی لانڈرنگ ہانڈی تیار کی گئی, اور مٹن کک بیک کڑھائی تیار کی گئی. سویٹ میں جناب آپ کا فرنٹ مین گجریلا جو مشتاق چینی صاحب ہیں, فرنٹ مین رمضان شوگر مل کے, ان سے تیار کروایا گیا. یہ جو ملاقات تھی, اس ملاقات کے بعد باہر آ کر انہوں نے کہا جی مہنگائی اور بجٹ کے خلاف ہم کمپین کریں گے. نہیں جناب, مہنگائی اور بجٹ جو ہے وہ ایک بہانہ ہے اس ملاقات کا, اور این آر او کے لیے ریاستی اداروں اور عدالتی اداروں کو آنکھیں دکھانا ہے, اور حکومت کو پریشر میں لانا ہے, اور اپنے ابوؤں کو بچانا ہے. یہ ٹوٹل ایجنڈا ہے ان کا. ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں یہ بیگم صفدر امان صاحبہ بھی اور بلاول زرداری صاحب بھی, لیکن ان کی قسمت میں رسوائی اور جگ ہسائی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. لیکن جوان صاحب, بجٹ پر آج حمزہ شہباز بھی اور دیگر لوگ بھی بولے, وہ تو چلیں جنرل باتیں, آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یہ وہ. بجٹ میں پنجاب کا بجٹ, آپ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے, شہباز شریف صاحب کا بجٹ ہم نے دیکھا, اب آپ کا بجٹ دیکھ رہے ہیں. ایک تنقید آئی کہ ڈیولپمنٹ بجٹ آپ نے کم رکھا, یعنی اتنا حجم نہیں رکھا پی ایس ڈی پی کا جتنا سابقہ دور میں ہوتا تھا, یعنی ترقی کی رفتار کیا کم ہو جائے گی پنجاب میں؟ پہلا خدشہ جس کا جواب آپ دیں. اور دوسرا, جنوبی پنجاب کے لیے آپ نے 35 بجٹ تو رکھا ہے, لیکن کیا خرچ ہوگا, عملی طور پر کیا اقدامات ہیں, کیا منصوبے جاتے ہیں وہاں اعلان جو ہوئے ہیں آپ پنجاب حکومت کی ترجمانی؟ بات یہ ہے, انہوں نے تو پاکستان کی طرح پنجاب کا بھی بیڑا غرق کر کے ہمارے حوالے کر کے گئے تھے. یہ نام نہاد پٹواری اعلیٰ جو مینٹلی اپسٹ ہیں, انہوں نے 1200 ارب کا مقروض صوبہ چھوڑ کے گئے ہیں, سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے کر کے گئے ہیں. 56 کمپنیاں ساری کی ساری خسارے میں تھیں. آپ کی جناب میٹرو کے سارے پروجیکٹ جو ہے نا وہ 10-12 ارب روپے کے خسارے کے تھے.
جو نا آن لائن ٹرین جو نا وہ آپ کے خسارے میں ہے. آپ کا ہر ادارہ, ہر منسٹری, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر پروجیکٹ وہ خسارے میں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس عالم کے اندر ہم اپنا گھر کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں. اور جہاں تک ترقیاتی کاموں کی بات ہے, ان کو تو بڑا شوق ہوتا تھا ترقیاتی کاموں کا, کیونکہ اس میں یہ 17% اور 20% کمیشن کھاتے تھے یہ, اور صرف ترقیاتی کاموں کا بنیادی آبجیکٹو ان کا کمیشن کھانا ہوتا تھا. ہمارا یہ آبجیکٹو نہیں ہے. تو اس وجہ سے باقی تمام معاملات کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر, ہر چیز کے اوپر, تعلیم اور صحت کے اوپر پہلے سے زیادہ بجٹ رکھا گیا ہے. لیکن یہ جو عام نام نے آپ گلیاں, سڑکیں, نالیاں جناب اس کے ذریعے سے جناب وہ حرام مال کمایا جاتا تھا, اس کی طرف اس وقت ٹیمپریرلی کہ جب حالات خراب ہیں ہم چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, وفاق کے اندر بھی, پنجاب کے اندر بھی. جب یہ ساری چیزیں ہینڈل ہو جائیں گی, فائنینشلی چیزیں اسٹیبل ہو جائیں گی, تو باقی پھر اس کے بعد یہ چیزیں بھی چلتی رہیں گی انشاءاللہ. لیکن جواد صاحب آپ نے جب کہا کہ حالات خراب ہیں تو ہم تو توقع رکھتے تھے کہ آج بھی فگرز کوٹ ہیں اخبار میں, انصار عباسی صاحب کی سٹوری میں کوٹ کر دوں, وہ کہتے ہیں 1.09 ارب روپے خرچہ آیا پرائم منسٹر ہاؤس کا, جبکہ بجٹ جو تھا وہ 986 ملین تھا, 98 کروڑ روپے تھا. اگلے سال کے لیے 1.17 ارب روپے رکھے گئے. عارف علوی صاحب 11 کروڑ 50 لاکھ کا ان کا آیا خرچہ, 20 لاکھ کا وہ پرندوں کے جو اس پر جھولے منگا رہے تھے وہ ان کے لیے جو اس پر طوطوں کے لیے, وہ بھی کینسل ہوا کانٹریکٹ. پھر عثمان بزدار صاحب کے گھر کا خرچہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں گورنر پنجاب کے جو خرچے ہیں وہ بھی بڑھ گئے 40 کروڑ سے پتہ نہیں کتنا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آسٹیرٹی اور دوسری طرف آپ کے اخراجات اپنے بڑھ رہے ہیں. چوہان صاحب اچھا, آپ کی بات ٹھیک ہے. جیسے پہلے جو ہے وہ پنجاب ہاؤس جو ہے نا خیرات پہ چلا کرتا تھا, اور پی ایم ہاؤس جو ہے نا زکوٰۃ پہ چلا کرتا تھا, پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے نا وہ کوئی اور جو ہے نا چلایا کرتا تھا اپنے پلے سے, اور سرکار سے کوئی خرچے نہیں ہوتے تھے. جناب والا یہ چیز نہیں ہے. آپ کے سردار عثمان بزدار صاحب نے, سی ایم پنجاب, انہوں نے بڑھ کے مار کے کم از کم یہ حرکت نہیں کی کہ جناب کروڑوں روپے کا آپ کا سی ایم ہاؤس کا خرچہ جو ہے وہ بڑھا دیا. سی ایم ہاؤس کا خرچہ 9 لاکھ روپے مہینے سے 55 لاکھ روپے مہینے سے 7 لاکھ روپے مہینہ تک لے کر آئے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب. باقی بھی جو اخراجات ہیں ان کو طریقے سے سارا جاؤ سارٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اور اچھا پھر آپ یہ بتائیں, سردار عثمان بزدار صاحب کا اس 7 کلب کے علاوہ کوئی ایک بھی کیمپ آفس نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نام نہاد پٹواری اعلیٰ جناب آپ کے شہباز شریف صاحب, ان کے 5-6 جو ہے نا کیمپ آفیسز تھے, ان کیمپس آفیسز کے اوپر کروڑوں روپے خرچہ ہوتا تھا جب وہ سرکار کا. پھر اس کے علاوہ 1 لاکھ تقریباً 80,000 پولیس کے اہلکار اور آفیسرز ہیں پنجاب میں. 44,000 VVIP موومنٹس پہ جب وہ اس وقت ہوا کرتے تھے. آپ کی بات ایسا نہیں ہے. تو اس طرح کی BCO ہے جو ہم نے پہلے کی نسبت زیادہ بہتر کی ہیں. باقی ابھی پہلا سال ہے, انشاءاللہ بیغم رہیں, وقت کے ساتھ ساتھ اگلے 2-3-4 سالوں میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. صحیح. اچھا, ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب معروف تجزیہ نگار معاشی بھی ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بجٹ پر آپ کا ریئیکشن ابھی تک ہم نے نہیں لیا تھا, کیا دیکھ رہے ہیں بجٹ کو لے کر؟ اور اب جو مشکلات آ گئی ہیں اس کے ساتھ 3 جولائی کو IMF کی میٹنگ بھی ہے, ہم پروگرام حاصل کر پائیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے اس بورڈ میٹنگ پر کیا آپ کے توقعات ہیں, کیا ہوگا اس بورڈ میٹنگ میں 3 جولائی کو؟ اور گورنر اسٹیٹ بینک کی پریس کانفرنس ہوئی ہے ابھی کچھ دیر قبل, وہ اگر آپ کی نظر سے گزری ہو, ایکسچینج ریٹ چینجز, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بجٹ ہم نے بنایا ہے وہ IMF کی جو پیشگی شرائط تھی وہ ہم نے مان لی ہے, اس پر عمل درآمد کر لیا ہے. اس کا آج ریفرنس جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی دیا, اور اب ہمیں قسط مل جائے گی. لیکن سوال تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پاکستان کی معیشت کو چیلنجز ہیں, کیا اس بجٹ سے وہ ہم کوئی مسائل حل کر لیں گے؟ تو اس کا جواب نہیں. اس میں جو مجھے چیز جو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں آپ دیکھیں کہ وفاقی آمدنی کا جو تخمینہ بتایا ہے وہ انہوں نے بتایا 6,717 ارب, اس میں سے 3,255 جو ہے وہ صوبوں کو چلے گئے 7 SP ایوارڈ کے بعد. تو ہمارا وفاق کے پاس تو بچتے 3,462 ارب, لیکن دفاع اور سود کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے وہ 4,043 ارب ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وفاق کے پاس جو پیسے ہیں اس سے تو سود اور دفاع نہیں ہوتا, تو پوری جو اخراجات ہیں وہ تو پھر آپ کا بجٹ خسارہ بہت بڑھ جائے گا. اور بجٹ خسارے میں یہ کہتے ہیں کہ 423 ارب روپیہ جو ہے صوبے خرچ نہیں کریں گے, یعنی جو NFC ایوارڈ سے پیسہ ملتا ہے وہ پورا خرچ نہ کریں, تعلیم کا بجٹ کم کر دیں, صحت کا بجٹ کم کر دیں. تو بنیادی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ آپ کو IMF سے قسطیں تو مل جائیں گی, لیکن آپ اگلے 3 برسوں میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کی شرح نمو اس سے کم رہے گی جو ان کو ورثے میں ملی تھی. اس سال 3.3 ہے, اگلے سال 4% سے اندر رہے گی. افراد زر آپ خود کہہ رہے ہیں ڈبل فگر میں جو چلا جائے گا.
جو قرضے اس سال بیرونی بڑھ گئے ہیں اور 9 ارب ڈالر کے بڑھے ہیں، جبکہ پچھلے 10 سال میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بڑے تھے 5 ارب ڈالر سالانہ. تو یہ جو چیلنجز نئے آ رہے ہیں، اور ہم ٹیکسوں کا جو ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگانا تھا وہ نہیں لگا رہے. تعلیم اور صحت میں صوبوں نے اس سال وعدے کے سے کوئی 1700 ارب روپیہ کم مختص کیے ہیں. تو جو 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے وہ تو پھر اس صدی کے آخر تک نہیں جائیں گے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس پہ آپ کو اقساط تو مل جائیں گی، لیکن معاشی مسائل تو برقرار رہیں گے، اور شاید خدا نہ خواستہ 2014 میں پھر معیشت پریشانی میں ہوگی 2024 میں، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ IMF کے پاس جائیں اور افراط زر ہمارا. لیکن ڈاکٹر صاحب آج میں بحران کو آپ جو پکچر پورٹرے کر رہے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ معاشی استحکام آ رہا ہے ملک میں، تو وہ پھر کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک؟ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نہیں، یہ بڑا اہم بات ہے. دیکھیے معاشی استحکام کا لفظ جو ہے، اگر آپ 1988 سے اب تک دیکھیں جتنے IMF کے پروگرام آئے اس میں تھا اسٹیبلائزیشن کریں اور گروتھ کو سیکریفائز کر دیں، یہی ہے نا. تو اس سے پہلے جتنے بھی پروگرام 12-13 آئے اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے استحکام حاصل کر لیا ہے، لیکن وہ عارضی استحکام ہوتا ہے معیشت کو شرح سست کر کے، اور جیسے ہی آپ 3-4 سال کے بعد معیشت کو تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ استحکام جو ہے وہ عدم استحکام بن جاتا ہے. تو بنیادی چیز یہ استحکام کیسے حاصل ہوا یہ تو بتا دیں. برآمدات تو بڑی نہیں ہے آپ کی، آپ افراط زر آپ نے بڑھا لیا ہے، امپورٹس کچھ کم کر کے ریمیٹنسز سے ایڈجسٹ کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے کم کر لیا ہے، بجٹ خسارہ بہرحال بڑا ہے. تو یہ جو استحکام ہے اور گروتھ کو سیکریفائز کرنا یہ 1988 سے اب تک ناکام ہے، اور یہ ایک مرتبہ پھر ناکام ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب اس وقت موجود ہیں. ہارون شریف صاحب سابق چیئرمین ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. ہارون شریف صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ ویلکم ٹو دا شو. آپ اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے ہارون شریف صاحب. اچھا ہارون شریف صاحب ابھی آواز نہیں آ رہی. ایسا کرتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اس نوٹ پر، اور اس کے بعد آ کر ہارون شریف صاحب سے ڈیٹیل کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. تو اکانومی، پالیٹکس، انویسٹمنٹ، آج تینوں بڑے گرم ٹاپکس ہیں کیونکہ تینوں پر بڑی اہم اسٹیٹمنٹس اپوزیشن اور گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہیں. تو آفٹر دس ویری شارٹ بریک اس پر آئیں گے کہ انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کی کوششیں کیا ہیں اور کیا ہونا چاہیے. آفٹر دس بریک بات کریں گے. بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات آپ کو بجٹ کے حوالے سے سیاسی مشکلات کا سامنا جو گورنمنٹ کو ہے وہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو آپ کو سنوایا, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی لیول پہ جو چیلنجز ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک نے کچھ دیر قبل کہا کہ معاشی استحکام آ رہا ہے. معاشی تجزیہ نگار اس پر کیا کہتے ہیں؟ آج ایکسچینج ریٹ مارکیٹ میں جو موومنٹس رہی ہیں, انٹر بینک میں 156.96 اور اوپن مارکیٹ میں 157.25 تک جو آج روپی ویکن ہوا ہے, ڈالر نے گین کیا ہے. اور ایک اور اہم بات وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے اسٹریٹجک مواقع بھرپور ہیں, اور یہ سینیٹر سے ملاقات میں چیمبر میں انہوں نے اپنے کہا ہے. 2 دن قبل ایک اہم اپوائنٹمنٹ ایز ایمبیسڈر ایٹ لارج آن انویسٹمنٹ علی جہانگیر صدیقی صاحب کی ہوئی ہے, جو اس سے پہلے امریکہ میں سفیر تھے پاکستان کے. پاکستان تحریک انصاف اس شخصیت پر اور ان کے کردار پر نیب کے کیسز کے حوالے سے تنقید کرتی رہی ہے, لیکن ایز ایمبیسڈر ایٹ لارج آن انویسٹمنٹ وہ کیا کر سکیں گے, تبدیلی کیا لا سکیں گے, نہیں لا سکیں گے, کتنی فروٹفل اور کتنی زیادہ ریٹرنز ان کی اس اپوائنٹمنٹ جو کہ آنری ہے وہ ہو سکے گی پاکستان کے لیے, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. میرے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں پروگرام میں, جو کہ سابق چیئرمین ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. ہارون شریف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے وقت دیا ہے, پروگرام میں جوائن کیا ہے. انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو 15% ہے. خان صاحب آج پھر کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے مواقع بہت ہیں. میں نے آپ کو شروع سے جو سنا ہے, جب آپ چھوڑ کے بھی گئے اس کے بعد بھی, تو آپ کہتے ہیں کہ مواقع تو بہت ہیں, بلکہ $30 بلین تو آپ کہتے ہیں کہ شاید رینیوبل اور آئل ریفائنری اور سب آپ لے کر آئے پاکستان میں, جو آپ پلانز اور فیزیبلٹی اسٹڈی سٹیج میں ہیں. ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں. تو خان صاحب بار بار یہ تو کہتے ہیں مواقع بہت ہیں, وہ اس اسٹرکچر یا فاسٹ ٹریک نظام بنانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں کیا ہارون شریف؟ جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا, اور یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. دیکھیں پاکستان اس وقت جیسے کہ آپ پہلے کہہ رہے تھے
اس وقت ہم اپنے ایک بیلنس آف پیمنٹ کی صورتحال کو بہتر کر رہے ہیں, کرنسی کی فلکچویشن سے ڈیل کر رہے ہیں, فسکل ڈیفیسٹس کو ڈیل کر رہے ہیں. وہ ایک میکرو اسٹیبلائزیشن کا پروسیس ہے. جو لانگ ٹرم ہمارے پاس انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں اس کے لیے ہمیں 2-3 اقدامات کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرسٹ ہے اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ساؤتھ ایشیا اوور آل گروتھ کی طرف جا رہا ہے. ہندوستان کی گروتھ 7% سے زیادہ ہے, بنگلہ دیش کی گروتھ 7% پہ ایوریج کر رہی ہے, سری لنکا کیچ اپ کر رہا ہے. پاکستان کو بہت جلدی سے ان چیزوں کا اپرچونٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ اس انویسٹمنٹ کو کیسے مٹیریلائز کیا جائے, دیکھیں ہمارے 2 چیلنج ہیں. ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے, جو میجر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے فار انسٹنس, اس کو ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشینٹ طریقے سے کرنے کے لیے ہمیں اپنے سٹرکچر میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. میری رائے کے اندر جو اگر ہم اس کو کرنٹ سسٹم میں ڈال دیں گے تو اس میں ہم فاسٹ ٹریک پہ ترجیحی بنیاد پہ اس کو نہیں ڈیل کر پائیں گے, اور جو پاکستان کے لیے بے انتہا ضروری ہے, خاص طور پہ جبکہ ہمارا ایک امپریشن یہ جا رہا ہے, رائٹلی سو, کہ ہم اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں, مانیٹری ٹائٹننگ ہو رہی ہے. ہمیں انویسٹر کو بڑا کلیئر سگنل دینا ہے کہ ہم نے انسولیٹ کر کے ریگولر سسٹم سے ایک ورلڈ کلاس کارپوریٹ لائک سسٹم بنایا جہاں ان کے جو ہرڈلز ہیں, ان کے ڈیسیشنز ہیں, وہ خاصی تیزی سے ہو رہے ہیں. تو میری جو رائے ہے اور جو میرا تجربہ ہے پچھلے اس اسائنمنٹ کا, اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کرنٹ سٹرکچر آف بیوروکریسی کے اندر اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو غالباً وہ نتائج نہیں آ پائیں گے جو پاکستان کو ضروری چاہیے. لیکن آپ کے جانے کے بعد بھی آپ نے ایک بات اچھی کہی تھی کہ آپ کا جانا کسی شخصیت سے آپ کا تعلق نہیں ہے, آپ سسٹم کی بات کر رہے تھے کہ ایک پورا سسٹم کو چینج ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ کہ اب علی جہانگیر صدیقی صاحب ایز این ایمبیسڈر, جو ایک الگ پوسٹ ہے, ایز ایمبیسڈر اینڈ لارج آن انویسٹمنٹ ہے, لیکن تقریباً وہ بھی یہی ہے کہ انویسٹمنٹ کو یہاں پر لائیں گے. لیکن کوئی بھی آپ ہو, علی جہانگیر صدیقی ہو, کوئی ایکس وائی زی اسد عمر ہو, میں ہوں, کوئی بھی ہو, کوئی بھی آدمی ہو جو اس کام پہ آتا ہے, وہ انویسٹمنٹ تو یہاں لے آئے گا ہارون شریف صاحب, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اگر یہ جائے, علی جہانگیر صدیقی صاحب بڑے کمپیٹنٹ ہیں ماشاءاللہ, کچھ بھی ہیں, بڑا ایکسپیرینس ہے, لیکن وہ یہاں لانے کے بعد کیا کریں گے اس نظام میں؟ کیسے وہ ہوگا؟ وہ لائیں گے تو, لیکن کیا ہوگا اس نظام میں, فائدہ کیا؟ جی یہ بہت پرٹیننٹ, اس کو میں دوبارہ سے ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں. آئی تھنک پاکستان کو اس وقت فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا ڈومیسٹک لارج اسکیل انویسٹمنٹ کی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو ٹائمنگ ایسی ہے, دوسرا اللہ کے فضل سے ہمارے وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی ہائی ہے, پاکستان میں سیکورٹی بہتر ہو گئی ہے, چائنا ہماری بیک پر ہے, ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں. آئی تھنک مارکیٹنگ کا اس وقت میرا چیلنج, جو میری اسائنمنٹ تھی, وہ سب سے کم ہے. اچھا, اس وقت چیلنج یہ ہے کہ ہمیں 3-4 لارج اسکیل انویسٹمنٹ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو سکسیسفلی کر کے دکھانا ہے, اس کو سسٹین کرنا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم جو دنیا زبان بول رہی ہے وہی بولتے ہیں, ہم نے ہرڈلز گھٹا دی ہیں, ہم انویسٹر کو ہائیسٹ لیول کے اوپر اٹینشن دے رہے ہیں. اگر یہ ہماری توجہ, اگر یہ سگنل جائے گا کہ ہماری توجہ صرف سٹیبلائزیشن پر ہے, پھر انویسٹر کے پاس اور بہت سی مواقع ہوتے ہیں. تو میری جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, دیکھیے اس میں کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. سسٹمک ایشو یہ ہے کہ بہت سالوں سے ہمارے کرنٹ حکومت کے سٹرکچر نے, چاہے صوبائی ہو چاہے فیڈریشن کا ہو, اس نے یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ انویسٹمنٹ کے اوپر کام نہیں کیا. تو ایک تو سکل نہیں ہے, اس سکل کو بنتے ہوئے وقت لگے گا. اس کا جو میں نے حل پروپوز کیا تھا اور اب بھی کر رہا ہوں کہ جو ہمیں پہلے تو اپنی ترجیحات کلیئر کرنی ہے کہ ہم نے یہ 10 ٹرانزیکشنز کو اگلے 2 سال میں کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں پھر ایکسپرٹس کے پول کو لا کے ان کو سسٹم سے ہٹا کے, میری رائے یہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کے آفس کو رپورٹ کریں تاکہ انویسٹر کو ایک اعتماد آئے کہ ان کے ہرڈلز کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پروفیشنل ٹیم 24/7 کام کر رہی ہے, اور نہ صرف وہ پروفیشنل ٹیم ہے بلکہ وہ امپاورڈ ہے. جو علی جہانگیر صدیقی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے یا جو اور, آپ کمپلیٹ کر لیں سر بات, جو اور لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, وہ مارکیٹنگ کا لنک ہے, وہ بھی ضروری ہے, لیکن ہمیں ہماری سب سے بڑی مارکیٹنگ
ایک سکسیسفل 5 یا 10 ارب ڈالر کی ٹرانزیکشن ہے. اگر ہم وہ کر جاتے ہیں یہ علی جہانگیر جو کریں گے spread like anything itself. وہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ مارکیٹنگ یعنی انویسٹمنٹ کانفرنسز ہوں گی جس میں وہ انویسٹرز کو اپیل کریں گے, پاکستان کا ایز این انویسٹمنٹ ایونیو بتائیں گے, اینڈ دیٹ از آلسو گڈ. لیکن یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اہمیت ہے. لیکن سر آپ ایکسپرٹ تھے, آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے, آپ کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ کہ پرائم منسٹر کا ڈائریکٹ ایکسیس ہو. تو کیا آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس نہیں تھی پرائم منسٹر تک؟ یعنی مثال کے طور پہ کسی انویسٹمنٹ گروپ کو آپ لے کر آئیں تو پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر تک ملوانے میں آپ کو بھی کیا مشکلات کا سامنا تھا کہ آپ اس ٹیم کو ملوا سکیں, ان سے وزیر اعظم ہاؤس تک لے جا سکیں, یا متعلقہ جو بھی حکام ہیں ان سے ملوا سکیں؟ آپ کو مشکلات درپیش تھی کیا سلسلے میں؟ دیکھیے, ملوانا ایک سٹیپ ہے, اور انویسٹر جب آتا ہے تو اس کی میٹنگ, پرائم منسٹر واز ویری کائنڈ, میں نے جب ریکویسٹ کی انہوں نے وقت دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایگزیکیوشن کی آپریشنل پاورز کہاں ہیں. وہ جیسے اگر کسی نے انرجی سیکٹر میں کرنا ہے تو وہ لائن منسٹری جو ہے ہماری پاور کی ہے, اگر کسی نے پیٹرولیم نے کرنا ہے تو وہ پاور کی ہے. وہاں ہوتا یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو باقی ممالک ہیں انہوں نے جو ترجیحی بنیاد پہ پروجیکٹس ہیں ان کو یہ ریگولر سسٹم سے ہٹا دیا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے علیحدہ یونٹس بنائے ہیں. پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں وہ 24-25 اور کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے ان کو ایک اور کام دے دیا. تو ظاہری بات ہے کہ وقت وہ ان پروجیکٹس کو اتنا نہیں دے پاتے. دوسرا ان کی تربیت فرق ہے. جو ورلڈ کلاس انویسٹرز ہیں وہ اپنے ساتھ کارپوریٹ لائرز بھی رکھتے ہیں, اکانومسٹ بھی رکھتے ہیں, اینالسٹ بھی ہوتے ہیں, سیکٹر اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں. یہ صلاحیت ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے, اور اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے کہ ہمیں یہ بنانی ہے. دیکھیں نا, بہت سالوں سے پاکستان کے اوپر سیکیورٹی کے ایشوز تھے, دوسرے ایشو تھے, ہماری یہ صلاحیت باقی ممالک سے کہاں. تو جو ہمارے پیئر گروپ ہے, اگر ہم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ایک پیرلل بہت سٹرونگ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. میں جو اس میں تھوڑا سا فرق یہ کر رہا ہوں آپ کے سوال میں, ایکسس ایک ایشو ہے, لیکن گیٹنگ امپاورڈ کے ڈیسیشنز ہوں وہ ایک ٹیکنوکریٹک ایشو ہے جس میں سسٹم کی تبدیلی کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی, انویسٹرز جو ہیں وہ ان کا اعتماد پاکستان کے اندر اس لیول پہ لانا مشکل ہوگا جو ہماری یقیناً ترجیح ہونی چاہیے. ایک تو یہ فورن انویسٹرز ہیں جو ایف ڈی آئی ہم لانے کے لیے, کیونکہ دو ہی سورسز ہیں, ایک تو ریمیٹنسز ہیں, ایک ایف ڈی آئی ہیں, اور آپ کر رہے تھے کوششیں اس سلسلے میں, لیکن آپ نے بتایا کہ اس میں خلل کیا تھا اور اس کا حل کیا ہے وہ بھی آپ بتا رہے ہیں. ایک ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں, ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے, ادھر ہم 20 ارب روپے کا ایک فنڈ دے رہے ہیں, مارکیٹ سپورٹ فنڈ, جو اب شاید 2009 میں بھی دے چکے تھے, اور اس کے بارے میں بڑے واضح آج بھی ایک ایڈیٹوریل میں پڑھ رہا تھا, ایک آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ دیٹ از اے گیمبل, کیونکہ اس کے بعد بھی مارکیٹ کو سپورٹ ملے گی نہیں ملے گی, کیونکہ مارکیٹ جس وجہ سے ڈکلائن میں ہے وہ الگ فیکٹرز ہیں, وہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے, وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, وہ جو ایمرجنگ مارکیٹ میں ہم جا رہے تھے وہ ہے. تو یہ اتنے اسکیئرس ریسورسز کے ہوتے ہوئے جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم ٹیکس پیئر منی یعنی میرا آپ کا جو ہمارے سیلری سے ٹیکس کٹ رہا ہے یا کسی اور چھوٹے کاروبار یا بڑے کاروبار سے ٹیکس کٹ رہا ہے, وہ ہم 20 ارب روپے سرمایہ کاروں کو سپورٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں. یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا نیا پاکستان ہے؟ ہارون شیخ صاحب, یہ صحیح ہے کیا؟ دیکھیے, اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یا ڈومیسٹک کیپٹل انویسٹمنٹ ہے اور پورٹ فولیو انویسٹمنٹ, ان تینوں چیز میں بہت فرق ہے. جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ایک شارٹ ٹرم پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے. وہ ایک اگر حکومت مناسب سمجھتی ہے کہ ہم نے انٹروین کرنا ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حکومت کو ایک پرائیویٹ سیکٹر لیڈ مارکیٹ میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ مارکیٹ جو ہے وہ ان کے پاس اپنے میکنزمز ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. اگر لیکوڈیٹی کا مسئلہ ہے تو لیکوڈیٹی کہیں اور سے بھی آ سکتی ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم کیپٹل انویسٹمنٹ جو کہ ہماری گروتھ لنکڈ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جو سٹاک مارکیٹ کے انڈیکس کا اوپر نیچے جانا ہے اس کا اکنامک گروتھ سے کازل لنک وہ نہیں ہے جو ہماری نئی فریش کیپٹل کی جنریشن سے ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو اور عوام کو اور سب کو, دیکھیے ایز این ایکسپرٹ ہمیں اس پہ سنجیدہ تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمیں پاکستان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے, جب بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم جاتے رہے ہیں, ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری توجہ جو ایکوٹیبل سسٹینیبل گروتھ کی ریفارمز کرنی ہوتی ہیں اسٹرکچرل, وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. ابھی بھی مجھے توجہ زیادہ جو ہے آئی ایم ایف پروگرام کی کنڈیشنز اور سٹیبلائزیشن کی طرف لگ رہی ہے. مجھے ابھی کوئی گروتھ کی پالیسی کی سمت جو ہے ترجیحی بنیاد پر وہ انویسٹر کو کانفیڈنس دیتی ہے کہ یہ 4 سیکٹرز ہیں,
اس کے یہ فوائد ہیں, یہ ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. پاکستان کلیئر کٹ پالیسی ہے جس کو پاکستان جو ہے تسلسل کے ساتھ امپلیمنٹ کرے گا. جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ معاشی صورتحال میکرو لیول پر سٹیبل ہو جائے گی, لیکن بائی دیٹ